उल्फत भागती हुई बालकनी में आई हमज़ा को बोलने के लिए कि वो आगा साहब के साथ जाए। वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल दुनिया से लाताल्लुक़ कि उल्फत की आवाज़ ने उसे ख़यालों से बेदार किया। हमज़ा सुने। हाँ जी मैडम बोलें, बहुत शगुफ़्ता अंदाज़ हमेशा की तरह। वो अली है ना, वो अस्पताल में है। हमज़ा ने हैरानगी का इज़हार किया। अच्छा तो चलें फिर, कौन से अस्पताल में है, हुआ क्या है? सीढ़ियाँ उतरता जा रहा और उसके सवाल इससे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। उल्फत सब बातों का जवाब सिर्फ एक जुमले में दिया, मुझे नहीं पता। आगा साहब कंधों पर सिया रंग की चादर डाले हुए थे, जबकि परवीन साहिबा बिल्कुल तैयार थी अस्पताल जाने के लिए। महमल और उल्फत को कहा गया था कि वो दोनों घर ही में रहें। रात काली हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन अस्पताल के रौनक यूं ही लगी थी मानो यहाँ किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी के आने जाने से। परवीन और आगा साहब को यावर हमज़ा ने एक साइड पर खड़े रहने को कहा और ख़ुद जाकर काउंटर पर अली की डिटेल लेने लगा कि सामने से ही इरफान अय्यूब टूटते जिस्म के साथ आते दिखाई दिए। वो रहे भाई, परवीन फ़िक्रमंद अंदाज में बोली। तो हमज़ा और आगा अय्यूब ने फ़ौरन ही उस जानिब देखा। आगा साहब तो उनके गले ही लग गए। भाई क्या हुआ है अली को? सब खैरियत तो है ना? इरफान साहब आंखों की गोशियाँ आंसू से भरते हुए बोले। नहीं आगा, कुछ ठीक नहीं है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। रास्ते में फ्रंट लाइट बंद हो गई थी और अंधेरा सिया हो रहा था। सामने एक बड़े से दरख्त से उसका, और वो रो रहे थे खूब बेतहाशा। आगा साहब इन्हें दिलासा देने लगे और परवीन भी अब हमीदा के पास जा चुकी थी। इस वक्त वो मंजर देखने के बिल्कुल काबिल ना था। खून में लबरेज जिस्म और सारे जिस्म में चोट की खराशें। दिमाग पर ज़्यादा चोट आने के बायस डॉक्टर्स ने कोमे में जाने के खदशात ज़ाहिर किए थे। हमज़ा सुबह होते ही उल्फत और महमल को अस्पताल ले आया। महमल तो डर के मारे उसे देख भी नहीं रही थी, जबकि उल्फत ने उसे देखते ही उल्टियाँ करना शुरू कर दी थी। अब ये वक्त ऐसा था कि ना ही तो आगा साहब रिश्ता ख़त्म करने की बात कर सकते थे और ना ही इरफान साहब शादी करने के मामलात देख सकते थे। ये दोनों ही अब हालात के हाथों मजबूर हो गए थे। कहीं महमल इन्हीं हालात के नज़र ना हो जाए। आज 2 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी डॉक्टर्स कोई अच्छी खबर नहीं दे पा रहे थे। परवीन, हमीदा, महमल और लाइबा को घर भेज दिया गया था। आगा साहब, इरफान साहब, यावर, हमज़ा और उल्फत ठहरे थे अस्पताल। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर्स? वो काफ़ी देर खामोश रहने के बाद बोली थी। हमज़ा उसके बिल्कुल बराबर में आ बैठा था। वो भी 2 रोज़ का थका हुआ था, लेकिन घर का बड़ा होना आसान भी तो ना था। उसे ये सब कुर्बानी, अपनी दौलत, अपनी इज़्ज़त, उल्फत को हासिल करने के लिए ये सब चुपचाप सहना पड़ रहा था कि सफ़ेद लिबास में मलबूस नर्स अय्यूब फैमिली के करीब आई और आते ही कहने लगी, उल्फत कौन है यहाँ? वो अपनी सीट से खड़ी हुई और नर्स के पास आई। जी बोले, मैं हूँ। आपको पेशेंट याद कर रहा है। किसी ने इस बात का इतना एक्शन नहीं लिया जितना हमज़ा के दिल में छुरियाँ चली थी। उसका एक रंग आ रहा था तो दूसरा रंग जा रहा था। अच्छा जी, मैं आती हूँ, कहकर उल्फत ने पर्स और मोबाइल वहीं सीट पर रखा और मास्क और हेयर कवर पहनकर आईसीयू वार्ड में जाने के लिए तैयार हुई। उस वक्त उसके ख्याल में बस एक अच्छा कज़न और दोस्त था, अली ही था। उसने गौर नहीं किया कि 2 दिन बाद भी अगर पेशेंट को होश आया है तो उसने मुझे क्यों बुलाया है। आखिर उल्फत अय्यूब बेवकाफ़ाना हरकतों में अव्वल भी तो आती हैं। ना शोहर से इजाज़त, ना बाप को देखा, बस नर्स ने बुलाया और ये जा वो जा। हमज़ा ने लेकिन इस बात को बहुत दिल पर लिया था। वो यही सोच रहा था आखिर उल्फत ही को क्यों बुलाया गया है। अब तो बात कर लो महमल, अपने बाप से पूछ तो लो क्या हाल है वहाँ के। अच्छा अम्मी, करती हूँ कॉल, कहकर वो टेबल पर रखे टेलीफोन पर कॉल मिलाने लगी। अब्बा ने थोड़ी ही देर में कॉल पिक कर ली। जी बेटा बोलो, सब खैर है वहाँ? जी अब्बा, यहाँ सब ठीक है, आप वहाँ का बताएं। अम्मी और ताई बहुत परेशान हैं, इनसे कह दो अभी अभी होश आया अली को और एक एक करके सब मिलने भी जाएंगे। अभी फ़िलहाल उल्फत गई है अंदर। अच्छा अब्बा ठीक है, मैं फिर बात करूँगी। ठीक है, कहकर फ़ोन रख दिया गया। उल्फत, हाँ, उसकी सांसें उखड़ रही थी। मसनूई सांस की मदद से वो कुछ अल्फाज बोलने के काबिल था। उसकी हालत कदरे इतनी हद तक ठीक हो चुकी थी कि उसके पास बैठा जा सकता था। एक पाँव पर प्लस्तर और एक हाथ का बाजू उसे इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो मुड़कर इधर उधर देखे। उल्फत, हाँ बोलो अली, मैं यही हूँ। उल्फत, महमल को कहना मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मुझे हाँ पता चला था कि चचा जान इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। तो क्या अली, तो तुम दोनों इतनी नफ़रत क्यों कर रहे हो एक दूसरे से? वो वहाँ बिल्कुल ये फ़ैसला कर चुकी हो, यहाँ तुम। अच्छा अभी ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, तुम ठीक हो, फिर कुछ सोचते हैं। इन लोगों की गुफ्तगू के दौरान ही वही नर्स आई और कहने लगी, मैम बस टाइम ख़त्म, अब नेक्स्ट जो भेज दें, पेशेंट पर इतना जोर नहीं दे सकते। अच्छा कहकर वो वहाँ से चली आई। यहाँ इरफान साहब अंदर आ गए। हमज़ा को देखकर वो वहीं आ बैठी। क्या हुआ उल्फत, क्या कह रहा था वो?
حمزہ نے پوچھا۔ الفت نے کہا وہی شادی کا رونا، جب یہ دونوں چاہتے ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تو ابا اور تایا کو کیا پڑی ہے ان دونوں کی شادی کرانے کی۔ آہستہ بولو الفت، سب سن لیں گے۔ الفت کو منع کرتا ہوا وہ اٹھا اور کہنے لگا تم گھر چلو، اب میں یہیں ہوں۔ وہ اسے گھر چھوڑ کے آ چکا تھا، اب وہ اسپتال کے گراؤنڈ میں بیٹھا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بات الفت سے کرنا ضروری تھی، اپنی والدین سے کرتا نا۔ اف خدا، جلدی سے ٹھیک کرو اسے تاکہ میں بھی تھوڑا سکون میں آؤں۔ ہیلو محمل، میں اب کل جاؤں گی اسپتال، تم امی وغیرہ کا خیال رکھنا۔ جی آپی وہ، ہاں بولو سن رہی ہوں آپی وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ایک فکر مند لہجہ محمل بہت آہستگی سے بولی تھی۔ کیوں آپ کو کیا؟ آپ تو نفرت کرتی ہیں نا اس سے، پھر کیوں پوچھ رہی ہیں آپی؟ بس ویسے ہی۔ ٹھیک ہے اب تم ٹینشن مت لو، جلدی گھر بھی آ جائے گا۔ ویسے محمل جب محبت کرتے ہیں تو اسے چھپاتے نہیں ہیں۔ جی نہیں آپی، دشمن کے بھی حال کی خبر رکھنی پڑتی ہے، اور ویسے بھی وہ کزن ہے، ہم لوگوں کے اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں ان کا حال احوال پوچھ لوں۔ کل شب گزر جانے کے بعد وہ گھر آیا۔ الفت سو رہی تھی، اسے اس نے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور پاس ہی جا کر لیٹ گیا۔ اس کی نیند بیدار ہوئی تو وہ کہنے لگی آ گئے آپ؟ جی میڈم، ایک شائستہ لہجہ۔ کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں، وہ میں کھا لوں گا بعد میں، لائیں میں بنا دیتی ہوں۔ کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ وہ اٹھی اور پیاری سی مسکراہٹ دیے اس کے لیے کھانا بنانے کے لیے اٹھی۔ حمزہ کو لیٹ کر سکون نہیں مل رہا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ یہاں وہ چائنیز بنا رہی تھی اور حمزہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کچن امریکن ٹائپ بنا تھا، جبھی حمزہ بھی اسے بالکل ڈائننگ پر بیٹھا اس کا نظارہ کر رہا تھا۔ حمزہ صاحب کو اتنی خوشیاں راز تھوڑی تھی۔ لمحے بھر میں ہی فون بجنے لگا، وہ اپنے نظاروں سے بیدار ہوا اور کال اٹھا کر بات کرنے لگا۔ فون پر آغا صاحب تھے۔ جی انکل جی، آتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ جی انہیں بھی لے آؤں گا۔ جی اچھا کہہ کر وہ فون رکھا۔ الفت پریشانی سے بولی کیا ہوا، کیا بول رہے ہیں ابا؟ بس کچھ نہ پوچھیں، جلدی چلیں۔ اور اب الفت کے دل میں بہت بھیانک خیال آنے لگے، کہیں علی کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ عرفان صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ محمل اور لائبہ گھر پر ہی ہیں اور حمیدہ تائی نے تو آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ وہ الفت کے آنے پر دل جلوں کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ جلی کٹی پہلے بیٹے کو مصیبتوں نے کم گھیرا تھا، جو اب ان کے بھی پیچھے پڑ گئی۔ یہ اسپتال کی چوکھٹیں وہ مانو الفت کو اپنے الفاظوں کا نشانہ بنا رہی تھی۔ حد ہے ویسے حمزہ، ان کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ الفت نے سرگوشی کی۔ ڈاکٹر صاحب اور ایک نرس ان کے ہمراہ وارڈ روم سے چلتے آتے دکھے تو یاور حمزہ نے انہیں روک کر تفصیل حاصل کی۔ ایک ہی اسپتال میں دونوں باپ بیٹے زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے، جبکہ ان کی والدہ ماجدہ اور زوجہ محترمہ نہ جانے کیوں جلی کٹی سنا رہی تھی۔ ہائے لائبہ، ہمارے گھر کو نظر لگ گئی۔ ہائے میں کہاں جاؤں گی، ان دونوں کے سوا کوئی بھی میرا اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ آپ کے محلے والے انہیں یہاں اسپتال لائے ہوئے ہیں۔ الفت نے دھیرے سے بات کی مذمت کی۔ حمزہ جو کہ چند دوائیاں اور جوس کے پیکٹس لایا تھا، وہ الفت کو دھیرے سے ہم کلامی کرتے ہوئے سن چکا تھا اور اندر اندر مسکرا رہا تھا۔ اللہ، یہ لڑکی کسی کو نہیں چھوڑتی، کہہ کر پہلے دوائیاں دے آیا، پھر جوس حمیدہ تائی سمیت دیگر افراد کو بھی دینے لگا۔ جب وہ آخری بچنے والے پیکٹ کو الفت کے پاس لایا تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی آپ پی لیں، ویسے بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے اتنی دیر سے۔ نہیں، اگر آپ پی لیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ نہیں، مجھے نہیں پینا، آپ ہی پی لیں۔ رات آج پھر عروج پڑتی ہو، یہ تیسرا دن تھا ان کے آج اسپتال کے اندر۔ وہ تھکا ہارا یاور حمزہ بینچ پر بیٹھا تھا۔ الفت تو اپنی امی کے کاندھوں پر سر رکھ کر بیٹھی تھی تو آغا صاحب اس کے عقب میں آ بیٹھے۔ حمزہ بیٹے تھک گئے ہو تو گھر ہو آؤ، صبح آ جانا بھلے۔ نہیں ابا، وہ آپ کو ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے میری، میں نہیں جاتا، آپ کے پاس ہی ہوں۔ ارے ہر برخوردار، اتنے فرمانبردار بھی نہ بنو، کہیں ہمیں اپنی بیٹی کے نصیب پر رشک آنے لگے۔ وہ اس کی پشت کو داد دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور یاور حمزہ پھر سے دیوار پر ٹیک لگائے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سونے لگے۔ نہ جانے تائی حمیدہ کو بار بار کس بات کے دورے اٹھ رہے تھے، اس کی آنکھ لگی تھی کہ پھر سے ان کا ڈرامہ سیریل شروع ہو گیا۔ ہائے پروین، کیا ہوگا؟ آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے یہ ڈاکٹرز۔ ہائے کیا کروں گی اب میں؟ الفت انہیں ناک سکیڑتی گھورے جا رہی تھی، جبکہ حمزہ ان کے قریب آیا اور کہنے لگا آنٹی جی، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، یوں تو رو کر خود کو ہلکا نہ کریں، میں بیٹھا ہوا ہوں نا یہاں تو بس۔ پھر تائی آنسو پوچھتے ہوئے اسے دہائی دینے لگی۔ مبارک ہو، عرفان صاحب کا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایک ڈاکٹر وارڈ سے نکلتا ہوا خوش دلی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ حمزہ اور آغا صاحب ان کے پاس گئے اور باقی تفصیلات بھی لینے لگے۔ حمزہ نے ڈاکٹر سے پوچھا وہ سر علی ایوب کا کیا ہوا، کچھ بتا دیں۔ جی انہیں مسلسل ڈرپس لگائی جا رہی ہیں، ان کے ہوش میں آتے ہی کوئی ایسا انسان ان کے پاس رہے گا جن سے انہیں سکون ملتا ہو۔ جی وہ تو ہم دیکھ لیں گے، بس آپ گڈ نیوز دیں جلدی۔ حمزہ نے ایک فکر مند اور بڑے پن کا اظہار کیا تھا۔ پھر ڈاکٹر انہیں ایکسکیوز می کہتا ہوا وہاں سے چلتا بنا۔ چوتھے روز کی صبح ہی ڈاکٹر نے آ کر نیوز دی کہ علی ہوش میں آ چکا ہے۔ تائی حمیدہ تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائی، آخر اپنی اولاد سے اتنے دنوں بعد ملنے کا موقع ملا تھا۔ ان کی بیٹا موت کو شکست دے کے آیا تھا۔ تائی حمیدہ ہی نہیں بلکہ پورے گھر والے ہی شکر ادا کر رہے تھے کہ بس اب شاید سب ٹھیک ہو جائے۔
اللہ کا کرم ہو گیا، نہیں تو ہم نے آپ کو کسی امید میں نہیں رکھنا تھا۔ وہ ڈاکٹر دو ٹوک بات کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ باری باری سب ملنے گئے، حمزہ اور الفت نہیں گئے تھے۔ بس الفت نے آغا صاحب سے کہا، میں گھر جانا چاہتی ہوں، اب یہ بھی پریشان ہو گئے 2-4 دن سے۔ ہاں ہاں بیٹے، میں نے کب روکا، تم جاؤ اور صاحبزادے کو بھی لے جاؤ۔ یکدم نرس نے پھر وہی کلمات بولے، الفت کون ہے ادھر؟ جی جی میں ہوں، وہ بے اختیار بولی۔ آپ کو پیشنٹ نے پھر بلایا ہے؟ اس نے اب کی بار ایک نظر حمزہ کو دیکھا تھا، جو نرس کی بات سن کر بس پھر اسے گھورے جا رہا تھا۔ آستین نے موڑ کر شرٹ کے بٹن کھولے، یاور حمزہ بے حال کھڑا تھا، بال بھی خاصے بکھرے بکھرے سے۔ الفت نے نگاہوں میں جیسے حمزہ سے بولا ہو، آپ بھی چلیں۔ اس نے بھی پلک جھپکائیں اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ علی کے کمرے تک پہنچ کر یاور حمزہ نے کہا، الفت آپ اندر جائیں، میں یہیں کھڑا ہوں۔ اچھا کہہ کر اندر گئی۔ علی کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی، وہ اب ٹھیک سے بول سکتا تھا۔ الفت تم یہیں رہ جاؤ میرے پاس۔ وہ الفت کو دیکھ کر جیسے اپنے قابو میں نہ رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھی لیکن دل میں میل۔ یہ بات الفت نہیں سمجھ سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ علی مگر میں اب وہ الفت نہیں ہوں جو تمہاری ایک چوٹ لگنے پر سارا دن پریشان پھرتی تھی۔ میں اب وہ نہیں ہوں جو تمہاری ذرا ذرا سی خواہشوں کو محمل کی طرح پورا کر سکوں۔ میں اب کسی اور گھر میں رہتی ہوں، میرا اب کہیں اور ٹھکانہ ہے، مجھے سسرال جانا ہے۔ تمہاری طبیعت کے باعث وہ بھی 4 روز سے ٹھیک سے نہیں سوئے۔ مگر الفت، میں وہی علی ہوں جسے تمہاری بات بات پر ضرورت پڑتی تھی، جسے تم ہر خوشی اور غم چاہیے تھی۔ لیکن الفت تم جاؤ تو اب وہ نہیں رہی، کچھ نہ سہی مگر تم نے دوستی کا بھی مان نہیں رکھا۔ مجھے ضرورت تھی تمہاری، تم سامنے رہتی تو میں کل تک ہی ٹھیک ہو جاتا۔ اور اب وہ ایک مدھم مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ الفت نے اس کی باتوں کو دل میں نہ لیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اٹھی۔ چلو علی، انشاءاللہ میں کل صبح جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ جب حمزہ آفس جائیں گے تو میں یہاں آ جاؤں گی ان کے ساتھ، اوکے؟ لیکن ابھی میرا جانا ضروری ہے۔ اوکے، گیٹ ویل سون، خدا حافظ۔ اور باہر کھڑا یاور حمزہ توے پر رکھے کسی گوشت کے مانند بھون رہا تھا۔ اسے علی پہلے دن سے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ الفت پر بالکل بھی غصہ نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا الفت کے دل میں کوئی چور نہیں۔ ٹن ٹن ٹن، صبح کے 12 بجے اس کے فون کی اسکرین جگمگ ہو رہی تھی۔ اسکرین پر نام ہمیشہ کی طرح دل کو سکون پہنچاتا تھا، رمشا۔ کیسی ہو دوست؟ فون اٹھاتے ہی الفت نے لاشعوری سے پوچھا۔ ایک نیوز دینی ہے، پھر تم بتانا میں کیسی ہوں۔ رمشا سسپینس کریٹ کرتی ہوئی بولی۔ اچھا تو پھر بتاؤ۔ الفت نے سر کو جنبشتی اور بولی۔ الفت، میرا رشتہ طے ہو گیا یار۔ الفت بولی، یہ گڈ ہے یا بیڈ؟ یار کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یار میرے ماما بابا کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی ہے تو یہ میرے لیے اچھا ہی ہوا نا۔ رمشا ہمیشہ سے ہی پازیٹیو مائنڈڈ تھی۔ یار رمشا، پھر پڑھائی کا کیا ہوگا؟ کیسا ہے وہ دیکھنے میں؟ رمشا، عمر کتنی ہے، کرتا کیا ہے، کہاں رہتا ہے؟ سانس روکے، ڈھیر سارے سوال الفت کی بے چینی کے سبب تھے۔ یار دیکھو، تم گھر آؤ گی تو بتاؤں گی، ابھی فی الحال نیوز دینی تھی، میں نے دے دی۔ اور ہاں سنو لڑکی، یہ میرے لیے گڈ ہی ہے کیونکہ خدا رب تعالیٰ مجھ پر کوئی عنایت کی ہے جو مجھے اب کسی اور کے نام کے ساتھ ملنے والا ہے۔ یار رمشا، میں کیسے آؤں گی؟ الفت پریشان ہو کر بولے۔ کیوں، کیا ہوا؟ رمشا نے تجویز کی۔ یار وہ میرا کزن ہے نا علی۔ ہاں وہی، لائبہ کا بھائی، تمہارا بیسٹ فرینڈ۔ ہاں ہاں وہی، اس کا چند روز قبل اتنا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ میں کیا بتاؤں۔ یار اب اس کے پاس بھی تو بار بار جانا پڑے گا، نہیں تو تائی امی کا یہ بڑا منہ بن جائے گا۔ چلو یار، جب فری ہو تو ضرور آنا میرے گھر، اس نے کہہ کر فون رکھا۔ حمزہ اپنی والدہ کے کمرے میں ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور الفت اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ اسے دوپہر کے 1 بجے تک اسپتال جانا تھا اور کچھ دیر بعد حمزہ بھی آفس کے لیے نکلنے والا تھا۔ وہ، حمزہ آپ چلیں گے مجھے لے کر؟ الفت اب اپنی ساس کے کمرے میں تھی۔ حمزہ نے کہا، کہاں جانا ہے آپ نے؟ رانی جی بھی بیچ میں بول پڑی۔ نہیں بیٹا، آپ دونوں اتنے دنوں کے تھکے ہوئے ہیں، کچھ دیر گھر میں آرام کریں۔ نہیں وہ آنٹی، الفت امی بولا کریں، وہ یہ آپ کی ماں جیسی ہیں۔ یاور حمزہ اب بالکل سنجیدہ لہجے میں بولا۔ الفت نے اس کی بات کو دھیان سے سنا اور سر جھکا کر بولی، معذرت، مجھے یاد نہیں رہا، آئندہ خیال رکھوں گی۔ رانی جی نظریں چڑھا کر حمزہ کو دیکھا تھا۔ انہیں یوں حمزہ کا ٹوکنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ یہ بات آپ اگر اکیلے میں کرتے یاور حمزہ تو ٹھیک رہتا، آج آپ نے میرے سامنے بہو کو اس طرح ٹوک دیا، کل آپ کسی اور کے سامنے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور بیٹا الفت، آپ کا جو دل کرے آپ مجھے ویسے پکاریں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ ایک خوبصورت اور شائستہ لہجہ الفت کے دل میں اتنی جگہ کر گیا کہ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر بولی، نہیں امی یہ ٹھیک بول رہے ہیں، اور امی آپ کا شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے۔ وہ ان کے ہاتھ چوم کر بولی تھی۔ الفت ایوب دھیرے دھیرے اپنے اندر کو بھلا کر یاور حمزہ کے گھر والوں میں رنگتی جا رہی تھی۔ حمزہ کو الفت کا ہاتھ چومنا اور اپنی ماں کی عزت کرتا دیکھ کر ایک بار پھر خوش ہوا تھا۔ یہ دونوں اب یاور حمزہ کی گاڑی میں تھے۔ الفت لاتعلق سی کھڑکی کے باہر سے نظارے کر رہی تھی جبکہ حمزہ سیدھا ڈرائیو کر رہا تھا۔ الفت، مجھے لگتا ہے محمل کو شادی کر لینی چاہیے علی سے۔ نہیں، وہ دبے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ حمزہ نے تصدیق کرنا چاہی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ، اور اگر ابا چاہیں تو میری طرح اس کے خواب اور خواہشیں نہ توڑیں۔ الفت، آپ کو میں نے زبان دے دی نا کہ آپ آگے پڑھیں گی پھر؟ نہیں، وہ میں اس کی بات کر رہی تھی۔ یاور حمزہ کا موڈ اب خراب ہو چکا تھا۔
وہ اس کے روز روز کے ظلمت کے قصے سن کر تنگ آ گیا تھا، لیکن الفت کو یوں کچھ بولنا بھی تو بیکار تھا۔ اسپتال آ گیا، وہ نیچے اتر گئی، اپنا بیگ اٹھایا اور خدا حافظ کہہ کر دروازہ لاک کیا گاڑی کا۔ الفت سنیں، میں آج ہی آپ کے لیے یونیورسٹی کا فارم لے آؤں گا۔ الفت نیچے جھکی اور حمزہ کو دیکھ کر کہنے لگی، نہیں ابھی آپ اپنا کام دیکھیں، میری پڑھائی بعد میں دیکھ لی جائے گی، ویسے بھی سال تو برباد ہو ہی گیا، اور ذرا علی بھی ٹھیک ہو جائے تو پھر دیکھوں گی میں۔ وہ آفس سے سارا دن کا تھکا ہارا تھا، لیکن بیوی کو بھی تو اسپتال سے لینا تھا۔ وہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہاں پہنچا۔ عرفان صاحب کے علاوہ وہاں صرف الفت تھی، وہ بھی علی کے وارڈ میں تھی۔ حمزہ دوڑتا ہوا وارڈ کے پاس آیا تو آنکھیں یہ نظارہ دیکھ کر بھیگ سی گئی اس کی۔ الفت اور علی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے۔